Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। और आज हम बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीउल मलिक साहब। इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर समीउल मलिक साहब ने हमें 3 या 4 हफ्तों के बाद ज्वाइन किया है। ये बीमार थे और अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सर आपको मुबारकबाद के माशाल्लाह बड़े अच्छे सेहत में नजर आ रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फ़ी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशियन इन्वेजन जो कि यूक्रेन के ऊपर हुई है और इसका जो असर है पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया इस वाक़े को देख रही है और जैसे कि समीउल मलिक साहब आपने और मैंने भी चंद दिन पहले कुछ प्रोग्राम किए थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद वर्ल्ड वार 3 की तरफ एक कदम है, क्योंकि वाक़या ही एक बहुत अहम वाक़या है जिसके अंदर नेटो स्टेट्स फ्यूचर के अंदर शामिल की जा सकती हैं। जैसे ये, क्योंकि ये नेटो का इलाका बनता है, तो अगर नेटो स्टेट्स भी इसके अंदर आके शामिल हो जाती हैं इस जंग के अंदर, तो वाकई ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी। इस वक्त हालात बड़े गंभीर हैं। आज जो यूक्रेन का कैपिटल है, रशियन फोर्सेस वहां तक पहुंच गई हैं और कहा जा रहा है कि बीबीसी की न्यूज़ के मुताबिक मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे जो इस वक्त फौजी हैं, यूक्रेन के फौजी और अवाम, वो आप रशियन फोर्सेस के साथ लड़ाई कर रही है, तो घुमसान की जंग वहां पे भी जा रही है। तो रेजिस्टेंस यूक्रेन की आवाम की तरफ भी आ रही है, जो एक नेचुरल सी बात है कि कोई भी अपने मुल्क के ऊपर अगर हमला होगा तो उसकी रेजिस्टेंस आएगी। ये जो हमला है दुरुस्त है या नहीं, इसकी बहुत लंबी बहस है और इसको बहस को हम करते रहेंगे तो वो बहस रहेगी, मगर वो इसका हल एक निकलना बड़ा मुश्किल है। मगर हम इसको इस तनाज़र में देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में, जिस दिन 24 फरवरी को रशिया ने ये ऑफेंसिव स्टार्ट किया था, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है रूस के अंदर थे और एक उस वक्त विजिट किसी हेड ऑफ स्टेट का उस मुल्क के अंदर होना जो कि दूसरे मुल्क के साथ इन्वेजन कर रहा हो, तो उसके क्या असरात उस मुल्क के ऊपर होंगे, उस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, हम इसको डिटेल से बात करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त जो विजिट है रशिया के साथ, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, उसका रशिया को क्या फ़ायदा होगा। और गो के जो हमारी वेस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है कि जो भी रशिया के साथ देगा तो उसके ऊपर भी वही पाबंदियां लगाई जाएंगी जो कि इस वक्त रशिया के ऊपर लगाई जा रही हैं। इस पूरे सिनारियो के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने इस सिनारियो को डिस्कस करना है, हमने चीन को भी डिस्कस करना है, तो हमारे पास वक्त बड़ा थोड़ा है। तो मैं पहले तो डॉक्टर समीउल मलिक साहब से इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट की जो टाइमिंग है, क्या वो बड़ी दुरुस्त टाइमिंग है या ये टाइमिंग एक पहले से तय थी, मगर कहते हैं ना कि बंदा किसी वक्त सोचता कुछ और जाता किसी गलत टाइम के ऊपर है। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैरि तुरहिबूना बिही वअदुव्वल्लाहि वअदुव्वकुम व आखीरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम वल्लाहु यअलमु मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़्फ़ि अलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। लाखों करोड़ों हम्दो सना और दुरूद के बाद आपने एक ही सांस में इंट्रो में कई सवालात छेड़ दिए। इंशाल्लाह मैं उसी वन बाय वन चलेंगे हम सर आपके इंशाल्लाह। सवालात के मुताबिक उससे इंशाल्लाह चलते हैं। मैंने अभी जो कुरान की जो आयत पढ़ी उसका मतलब ये है कि और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों को तैयार रखने से इनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो, होशियार रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और इनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी और तुम जो कुछ राय खुदा में खर्च करोगे उसका सवाब, उसका अजर तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान नहीं किया जाएगा। सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ार ये है कि इमरान खान के रूस के जो पुतिन के दावत पर ये 23 और 24 फरवरी को जो मॉस्को को दो रोज़ा दौरा मुकम्मल कर हमारे प्राइम मिनिस्टर वापस आ चुके हैं और ये गुज़श्ता 23 वर्षों में एक सी पाकिस्तानी रहनुमा का रूस का पहला दौरा है और इससे पहले गालिबन ज़रदारी साहब ने भी एक दौरा किया था रूस का। मौजूदा आलमी और इलाकाई हालात के तनाजुर में माहिरीन इस दौरे को बहुत अहम करार भी दे रहे हैं और बाज़ इस दौरे को मुनासिब तक मौखर करने के हक में भी थे, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, फरमाया आपने।
یوکرین تنازع سے قبل دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران روس کی جانب سے عمران خان کو اس دورے پر مدعو کیا گیا تھا۔ امریکہ اور مغربی ممالک اور روس کے درمیان یوکرین کے معاملے پر کشیدگی بظاہر بلند ترین سطح پر ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پیر کی شب روس کے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو بطور آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے فیصلے کے اعلان کے بعد اس میں مسلسل اب کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یوکرین اس وقت جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ اس کی فوجیں اور اس کے شہری جو ہے سبھی جو ہے روس کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مغرب اور امریکہ کی پروردہ نیٹو جو ہے یوکرین کی مدد کرنے سے بالکل اب قاصر ہو چکی ہے، اور اب تک ان کے نعرے خاک میں ملتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ آج بھی پابندیاں روس کا کیا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، میں آپ کو بتاؤں، اور عالمی سطح پر مغرب اور امریکہ کو وہ سیاسی حمایت نہیں مل سکی جس کی وہ توقع لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ مغرب و امریکہ نے جو دھمکی دی ہے کہ ہم جو اس کی حمایت نہیں کرے گا اور جو اس کی مخالفت کرے گا ہم اس پہ بھی وہی پابندی لگائیں گے جو روس پہ پابندی لگائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنے مغرب کو سنبھالیں، مغرب کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں۔ اب پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے میں اس میں معیشت اور تجارت کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، توانائی کے منصوبوں میں بھی تعاون پر بات چیت ہوئی ہے، خطے اور بین الاقوامی مسائل پر بھی لازمی بات ہے تبادلہ خیال ہوا ہے، اور جن میں جو سر فہرست اسلام فوبیا اور افغانستان کی صورتحال شامل حال ہے۔ عمران خان کے دورے میں معیشت اور تجارت اس ایجنڈے پر بات تو ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس دورے کے سیاسی پیغام کی گونج زیادہ ہے، جو کہ بہت کم لوگ اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ پاکستان سر جنگ کے دوران اور اس کے بعد سے امریکی کیمپ میں رہا ہے، شروع سے پہلے دن سے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیاقت علی خان صاحب کا دورہ بھی اس کے ساتھ تھا، وہ دورہ کو چھوڑ کے وہ امریکہ چلے گئے۔ اس دن کے بعد جو ہے پاکستان مسلسل امریکہ کے ہی کیمپ میں ہے، اور بیشمار دفعہ امریکہ نے ہمیں ڈچ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک امریکی کیمپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، دھکے دے کے نکالے بھی جا چکے ہیں، پھر اسے پکڑ بھی دیا جاتا ہے ہمیں۔ اب اس لحاظ سے مغرب اور امریکہ عمران خان کے اس دورے کو تاریخی سمت میں تبدیلی کی علامت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہ اس جانب بھی ایک اشارہ ہے کہ پاکستان اب کسی ایک ملک سے جڑنے کی بجائے کسی اور ملک کی پالیسی میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس خاص میں ایک طور اور چیز، اس میں آپ کی بات کی تائید میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں سر، کہ جی چائنا کے اندر پی ایم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی امریکہ سے دوستی کیسی اور چائنا سے دوستی کیسی، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ امریکہ سے ہماری دوستی ایسی ہے کہ وہ ہم سے مطلب کے وقت دوستی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ضرورت نہیں رہتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا وہ بیان، اور اس کے بعد پھر رشیا کے اندر آمد اور چائنا میں وہ بیان دینا، تو یہ واقعی پاکستان کی تو پالیسی ایک مکمل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اس طرف سے نکل کے دوسرے بلاک کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ نے میرے یو جسٹ ریڈ مائی مائنڈ، جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے خود ہی کہہ دیا، بہت شکریہ۔ لیکن خاص طور پر اپنے خطے کی بڑی طاقتوں سے اس امید پر تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے بھارت، تاکہ تجارت اور توانائی کی راہداری کے طور پر اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی مشن میں بہتری لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی طور پر پاکستان کو بڑی خوبصورت ایک جگہ دیا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے آج تک اپنی اس جغرافی حیثیت کو استعمال نہیں کر سکا۔ پہلی دفعہ سی پیک کے آنے کے بعد جو ہے دنیا کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان کس قدر اہم ملک ہے دنیا کے اندر۔ تاہم عمران خان کا جو دورہ ماسکو ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب مغربی ممالک اور روس کے درمیان، بلکہ امریکہ بھی اس میں یوکرین کے معاملے میں کشیدگی میں اضافہ اپنے ایک پیک پر ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ مخالف اور مغرب مخالف اتحاد کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، یہ اشارہ جا رہا ہے، ہم کو اشارہ گیا ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان کے یوکرین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اس دورے کے باعث پاکستان اور یوکرین کے تعلقات کو بھی دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس دورے سے قبل ضرور اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہوگا، اور بالخصوص چین کی اس دورے میں رضامندی تو ضرور شامل ہوگی، کیونکہ یہ دورہ انتہائی نازک میں کیا گیا ہے۔ اور واٹ اباؤٹ امریکہ اینڈ برطانیہ اور یہ والے جو فرینڈز ہیں، ان کے متعلق سر جی ان میں کا ادھر اعتماد ادھر نہیں آ ہے؟ رہا ہوں جی میں ادھر آ رہا ہوں کہ روس کی تمام تر توجہ اور وسائل جو ہے یوکرین تنازع پر مرکوز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو عالمی میڈیا میں کوئی خاص توجہ نہیں مل سکی۔ حالانکہ یہ دورہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں ایک تنوع لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی ایک کیمپ کی حمایت نہیں کرنا چاہتا، جیسے ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اب کیا اس دورے، آپ کا جو سوال، کیا اس دورے کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر غلط ٹھہرا بھی جا سکتے ہیں؟
فی الحال ابھی تک عالمی میڈیا میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا، جی۔ لیکن ضروری نہیں کہ امریکہ اور مغرب اپنی ناپسندگی میڈیا میں آ کر کرے، ہوں، آئندہ دنوں میں ان کے عمل سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت عالمی مالیاتی اداروں اور فیٹف کے سخت دباؤ میں ہے، ہوں۔ اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اپنی تجارت کے لیے یورپی منڈی کے ساتھ بھی منسلک تھا اور اس کا بھی محتاج ہے۔ ویسے تاہم ویسے سر جس دن یہ عمران خان صاحب سوری انٹرپٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب یوکرائن گئے اس دن امریکہ کے اندر پاکستان کو منی لانڈرنگ اور اس کے جو قانون کی صحیح طریقے سے پاسداری نہ کرنے پہ 5 کروڑ اور کچھ ملین ڈالرز کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ جی I بالکل think کیا یہ بھی تو ایک جو ہے نا نشانی کے طور پہ کہا جاتا ہے، چلیں جی ٹھیک ہے بالکل آپ کے بالکل لیے۔ بالکل کیا گیا ہے، اور میں اسی کو اس کے ساتھ ہی منسلک کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اور میں آپ کو اس دورے کی اس کے دورے کے اندر جو چیزیں طے ہوئی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، اس ایجنڈے کے بارے میں بات کر لوں جو سامنے آئی ہیں۔ ایکچولی وزیر اعظم کے دوران روس کے دوران جو ہے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق معاہدے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ٹھیک۔ میں نے اس کے معاہدے کو بہت لکھا بھی ہے، اس میں ہوں، بہت پروگرام بھی کیے ہیں، ہوں، اور فورن چینلز میں اس میں بھی پروگرام کیے ہیں جب پاکستان کی طرف سے اس پروگرام کو تھوڑا سا سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب یہ معاہدہ یہ بتا دوں، یہ کراچی سے قصور تک 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن جو ہے جی، پاکستان اسٹریم گیس پائپ یا پائپ لائن منصوبے میں جو پہلے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کے نام سے اسے بتایا گیا تھا، جانا گیا تھا، لکھا گیا تھا، جہاں سالانہ 12.4 ارب کیوبک میٹر گیس منتقل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اس معاہدے پر پہلی بار 2015 میں دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت روس اس پروجیکٹ کو تعمیر اور 25 برس تک آپریٹ کرے گا، یہ معاہدے میں تھا، اس کے بعد اسے پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ لیکن عمران خان کی حکومت نے اس معاہدے پر اثر نو بات چیت کی، اور اس منصوبے کا نام بدل کر پاکستان اسٹریم پائپ لائن کر دیا گیا ہے، اور اس کی پارٹنرشپ سٹرکچر کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ منصوبہ روسی کمپنیوں پر امریکی پابندی کو سننے میں متاثر نہ ہو۔ میں یہ اب آپ کے بات کا جواب دوں گا کہ اگر وہ پابندی لگاتے ہیں تو اس کو اب ڈیزائن ایسا کر دیا گیا ہے کہ اس پہ ہم کو اس سے متاثر ہم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس منصوبے کا نام بنانے کے لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے اندر کے مفاد پرستوں نے بہت سی سازشیں کی تھی۔ جی، جی، ریسنٹ میں ہوئی ہے، مہینے دو پہلے۔ اس وقت اپنے کئی میں جیسے بتایا میں نے، ہوں، اور ہمارے اندر سے ان کو اٹھایا گیا تھا، بلکہ میں نے تو اس کے یعنی ناکامی کے جو لوگ جو اس کو ناکام بنا رہے تھے اس کے دفاع کے لیے بڑے مضبوط دلائل بھی دیے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان اس معاہدے کے لیے ایک بار پھر بہترین ایسی وجہ قائم ہوئی کہ اس معاہدے کو پھر اب مستقل کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں پاکستان کا حصہ جو ہے 74% ہو گیا ہے، پہلے جی، 50% تھا، اب 74% ہو گیا، اور منصوبے پر کل 2.3 ارب ڈالر لاگت آئے گی جو کہ روس اس منصوبے روز خرچ دیں گے۔ کرے گا۔ روس کے ایک فوج نے حال ہی میں آپ کو پتا ہے ٹیکسوں میں رعایت کے حوالے سے پاکستان سے بات چیت کی ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب معاملہ فائنلائز ہو جاتا ہے۔ ہوں، پاکستان کو توانائی کی کمی کا سامنا تو ہے، آپ جانتے ہیں، اور خصوصاً موسم سرما تو ملک بھر میں گیس کی کمی ہو جاتی ہے، جی، اس میں ہمارے گھر بھی انڈسٹری بھی سارے متاثر ہوتے ہیں۔ اس پر اسلام آباد کیپٹل میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جی ہاں، گیس ایسے کی۔ میں پاکستان اسٹریم منصوبے سے اس مسئلے کو حل کرنے میں بے تحاشا مدد ملے گی، اور پھر یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے تو یہ ایکسپرٹیز ماہرین سمجھتے ہیں کہ روس کو اس معاہدے سے فوری طور پر یا براہ راست کوئی بڑا منافع نہیں ہوگا، نہیں، بالکل، یعنی ماہرین کے مطابق روس کی اس منصوبے میں شمولیت کمرشل زیادہ اسٹریٹجک معلوم ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ عمران خان کے دوران روس کے دوران ہوا بازی، کسٹمز اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں بھی تعاون کی یادداشتوں میں وعدے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری تو آئی ہے، لیکن دونوں ملکوں نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہیں جن کی حیثیت علامتی تو ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ روس جس نے پاکستان میں سب سے پہلے اسٹیل مل لگا کر پاکستان کی نہ صرف دفاعی ضروریات کو پورا کرنے میں ہماری مدد کی تھی، بلکہ ملک کو ایک منابخش ادارہ بنا کر ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بہت مدد ملی ہے ہمیں اس سے، جس کو ہماری تمام حکومتیں نے، میں ایک نہیں بڑی اپنی نالے کے ساتھ برباد کر دیا اس کو۔ یعنی اس پروجیکٹ کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے اس کو سرینگر کو ایجنڈے میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، اس میں بڑا حیران ہوں۔ دونوں ویسے جانب سے ویسے میں تو سمجھ رہا تھا شاید آپ کو کوئی اندر کی کوئی خبر آئی ہو کہ اسٹیل مل کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، دیکھیے جی، تو اس سے رشیا نے دوبارہ کہا کہ ہم اس کو ریوائو کرتے ہیں۔ اگر کی خبر ہوتی تو میں یقین آپ کو کرتا، لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے، یہ نام بتانا چاہتے ہوں یا ابھی تو اس کو چیز ایسی آئی نہیں نہ ایجنڈے میں مجھے کچھ چیز نظر آئی ہے، لیکن خیر سگالی کے جذبات کو اظہار کیا گیا ہے، لیکن معاشی تعاون حال سے کچھ حاصل نہیں کیا گیا۔ اچھا یہ بات بھی راجہ صاحب ذہن میں رکھیں کہ پاکستان روس کے مابین تعاون کبھی اس درجے کا نہیں ہوگا اب بھی،
جو پاکستان کا امریکہ اور چین کے ساتھ ہے. آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا نا جی جس کو جی میں یہ جواب دوں. لیکن اس کے باوجود وزیر مگر اعظم اس کے اوپر جانے سے پہلے سر، اس کے اوپر جانے سے پہلے تھوڑا سا ایک نا وہ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج بڑی ہوتی ہے کسی جی بھی دورے کے اندر، تو وہ تھوڑا سا باڈی لینگویج کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ریدر دین کہ ہم وہ اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں. یہ 4 منٹ کی بریک سے پہلے پہلے یہ اس باڈی لینگویج کو ڈسکس کر لیں. کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے جب صدر نے وزٹ کیا تھا رشیا کا، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسپیشلی انہوں نے تصویر دکھائی تھی کہ صدر پیوٹن جو ہے وہ کس طرف کھڑے ہیں اور دوسرے ہمارے جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں بہت بڑے ٹیبل کے دوران. اور اس وقت جو پاکستان کے پرائم منسٹر گئے تو ان کی جو سٹنگ کی ارینجمنٹ بنائی گئی وہ بالکل ڈفرینٹ بنائی گئی ہے. اس کے اوپر بھی بہت ساری بحث ہو رہی ہے کہ یہ سٹنگ ارینجمنٹ کیسی ہے. اگر اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو یہ تو شو کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رشیا اینڈ پاکستان are getting very closer to each other rather than with the West. اٹس ویری ٹرو، اٹس ویری ٹرو، نو ڈاؤٹ. اگر آپ کو یاد ہو اس سے بھی زیادہ ایک اور جو جاپان کا بہت اعلیٰ سطح کا وفد آیا تھا، تو پوٹن جو تھے اپنے کتے کے ساتھ آگے تھے وہاں پہ، جی اور کتے کو باقاعدہ اپنی جیب سے وہ خوراک کھلا رہے تھے، اور انہوں نے شو کیا کہ پالتو کتے جو ہے ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ جاپان جو ہے امریکہ کا پالتو کتا ہے. یہ بہت بڑی صفاتی انسلٹ تھی مطلب ہے. لیکن میں یہاں جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلقات کی بہتری کا ان کو شروع کرنے میں یہ دورہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جو باڈی لینگویج آپ بتائی ہے، جہاں تو پاکستانی کوشش ہے وہ روس سے بڑا بہتر معاشی شراکت قائم کرنے کے لیے خواہاں بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے. اب ماسکو کی دلچسپی اسلام آباد سے سیکورٹی تعلقات قائم کرنے میں زیادہ ہے. ٹھیک. آپ کو یاد ہو جب پوٹن نے 2014 میں پاکستان پر عائد جو یک طرفہ پابندیاں اس کو ختم کیا تھا، تو اس کے بعد دونوں ملکوں کو قریب آنے میں مدد ملی ہے. اب ماضی کے حریفوں نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے بعد روس نے آپ کو یاد ہوگا 4 روسی ساختہ MI-35 جنگی ہیلی کاپٹر بھی پاکستان کو فروخت کیے، اس کا معاہدہ بھی کیا تھا. اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافہ مسلسل چل رہا ہے. امریکہ اور نیٹو کی افغانستان سے روانگی کے بعد دونوں ملک جو ہے مزید قریب آئے ہیں. اب آپ دیکھیے سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور دوسرے سیاسی حالات میں. افغانستان کے کیونکہ افغانستان مسلم حوالے سے پاکستان روس دونوں کے خیالات ایک جیسے، دونوں والے یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت چاہتے تھے کہ افواج جو ہے افغان سے چلی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں نے افغانستان سے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی سرزمین پر آئندہ کوئی دہشت گرد گروہ موجودگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے پریشانی کا سبب بنیں گے اس خطے کے لیے. تو یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان اور روس کے درمیان مابین جو قربتیں بڑھنے سے روس اور انڈیا کے خصوصی تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعد میں آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں، آپ یہ کیجیے گا. انڈیا دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے اور ہر ملک انڈیا کی مارکیٹ میں دلچسپی رکھتا ہے، اور روس انڈیا کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے گا، اور وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کرے گا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے اس کے انڈیا سے تعلقات خراب ہو. پاکستان اور روس کے تعلقات کا روس اور انڈیا کے تعلقات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارت کا حجم جو ہے $8 ارب ہے، جبکہ پاکستان روس کی تجارت جو ہے وہ تو صرف $150 ملین کے قریب ہے، جو نہیں انڈیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر انڈیا اور روس نے 2030 تک باہمی تجارت کو $30 ارب تک بڑھانے کا عہد کیا ہوا، وعدہ کیا ہوا، MOU سائن کیے ہوئے. وہ یعنی کہ $30 ارب بڑی بڑی اماؤنٹ ہے سر. وی ہیو ٹو گو آن ٹو دی بریک کے بعد جی انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز کو ڈسکس کریں گے. اپنے ناظرین کے لیے اور لسنرز کے لیے ہم رشیا کی جو یوکرائن کے اوپر انویژن ہے اور اس کا پاکستان اور خطے کے اوپر کیا اس کے افیکٹ ہوں گے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو گیو اس اے کال on this number 0333440940, ask a question from our guest and me, and inshallah we'll try to give you answer for that one. Till then, assalamu alaikum. Assalamualaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں روس کا یوکرائن کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کو ان ڈیٹیل، اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وزٹ کیا ہے، اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس وزٹ کے جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر کیا ہوں گے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے کاسٹ کے اوپر رشیا جو ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کرے گا، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے معاہدہ کیا ہوا کہ $30 ارب تک روس اور انڈیا کا بائی لیٹرل ٹریڈ چل رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کا اتنا زیادہ ٹریڈ نہیں چل رہا ہے. مگر آپ اس سارے چیز کو مد نظر رکھیں تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو تو پیغام یہی جا رہا ہے نا کہ پاکستان ہے بالکل ہی چائنا اور رشیا کی گود میں بیٹھنے لگا ہے، اور ہمیں بالکل وہ چھوڑنے لگا ہے. کیونکہ وہ جو میں نے آپ سے بیان کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو چائنا کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے،
اور پھر وہ اس کے بعد روس آئے ہیں، چائنا کے اندر بیٹھ کے وہ بیان دیا گیا ہے امریکہ کے متعلق، اور وہ پھر آگے اس کے بعد یہ معاہدہ بھی ہو رہا ہے، تو ان کو کیسے مطمئن کیا جائے گا سر؟ گزارش یہ ہے کہ میں ابھی جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا انڈیا کے بارے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس پوٹن کے انڈیا کے دورے کے دوران جو 28 معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے، جن میں انڈین فوج کے لیے 6 لاکھ بندوقیں خریدنے کا معاہدہ بھی ہوا ہے. ہوں، اور یعنی دونوں ملکوں میں یعنی ابھی اس پہ کام جاری بھی ہے، یعنی اسلحے کی فروخت کا. اب لاسٹ ایئر انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آپ کو یاد ہوا کہا تھا کہ انڈیا اگلے 7-8 سال برسوں میں اپنی سیکورٹی کے جدید بنا رہا ہے اور 130 ارب ڈالر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. 30 ارب ڈالر نہیں، 130 ارب ڈالر. چونکہ روس انڈیا کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لہذا روس انڈیا کی جانب سے اپنے سیکورٹی نظام میں جدت کے پروگرام میں، ماڈرنائز کے پروگرام میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوگا. اس لیے روس کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی تجارتی منڈی کو اپنے ہاتھ سے کھو دے. یہ ممکن ہے کہ روس نے انڈیا کو یقین دہانی کرا دی ہو کہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی انڈیا کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ماسکو کے دورے کے موقع پر انڈیا کی جانب سے روس پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے انڈیا نے بیان بازی کو نظر نہیں کیا. آپ وہ چیز بھول گئے، وہ مسلسل مودی کے پیغام وہاں جاتے رہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی پاکستان کے کسی کو خیر سگالی کا اس نے اظہار کیا ہوگا پاکستان کے لیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب آتا ہوں میں آپ کی طرف، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں اس کے اوپر جانے سے پہلے سر ایک سوال کا جواب دیتے جائیں سر. تو جو امریکن ہیں وہ کیونکہ رشیا کے ساتھ ان کا کانفلکٹ چل گیا ہے، تو وہ کیا انڈیا جیسے اوکس کی ایک ڈیل ہے اس کے اندر انڈیا کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، اوکس ڈیل جو آپ جانتے ہیں آسٹریلیا، برطانیہ جی جی اور یہ جی جو جی ایک جی جی ڈیل بالکل. چلی ہے، کیا وہ آسٹریلیا اور برطانیہ انڈیا کے اوپر پریشرائز نہیں کریں گے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ ٹریڈنگ ود رشیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، ایسا بات اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب وہ پریشر ٹیکٹکس جو ہے نا وہ نہیں چلنے والے. ابھی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان، اب آپ اس بات کو اپنے ذہن سے رکھیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، جغرافیائی حیثیت سے اس کا اپنا ایک محل وقوع کے حساب سے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی، اور اس حوالے سے پاکستان جلدی اگنور ہونے والا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو اب تک دھمکیوں سے ڈرا کے اس سے اپنے کام لیے جاتے رہے. میں سر انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کو نہیں وہ یہ ڈرا سکتے کہ اتنا بڑا آپ کا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے رشیا، آپ کو اس سے سائڈ پہ ہونا ہوگا اگر دیکھیے آپ میں کو ہمارے ساتھ رہنا اس سے میں آنے لگا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں اب میں دیکھیے میں آپ کو بتا دوں انڈیا کیا ڈبل گیم کھیل رہا ہے. انڈیا جو ہے جیسے آپ نے کہا وہ کوارڈ کے اندر بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پروگرام بھی ہو چکے ہیں مطلب، اور انڈیا جو ہے چین کے خلاف بھی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو آفر کر رکھی ہے کہ میں آپ کا پالتو گھوڑا ہوں، غلام ہوں، یہاں پہ میں چائنا کے خلاف استعمال ہونے تیار ہوں. لیکن یہاں اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر روس انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات اتنی ترجیح دیتا ہے تو کیا وہ انڈیا کے حریف پاکستان کی قریب ہونے کا خطرہ کیوں مول لے سکتا ہے، کیوں مول لے رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو خطے میں ہونے والی تبدیلی پر غور کرنا ہوگا، پھر آپ کا جواب آ جائے گا کہ کیا انڈیا اس پہ کیوں پریشر نہیں ڈالتا. انڈیا کی ایسی نہیں پریشر ڈالنے کی. روس عملیت پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس وقت. روس اپنے لیے نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا نے 2000 میں امریکہ اور یورپ سے تعلقات کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، اور افغانستان سے روسی شکست کے فوری بعد اب مغرب امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور اب ان کے قدموں جگہ بنا چکا ہے. ان دونوں قوتوں کو چین کا خطرہ، یعنی امریکہ مغرب کو اس نے چین کا خطرہ دکھایا اور خود کو خطے میں امریکہ مغرب کا سب سے بڑا اتحادی بننے کا یقین بھی دلایا. لیکن روس کی گود کو اب بھی وہ استعمال کر رہا ہے، اس نے چھوڑا نہیں ہے. اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام انڈیا نے پہلے کیا ہے کہ روس کو چھوڑ کے امریکہ اور مغرب کی گود میں جا کے بیٹھ چکا ہے. اس لیے وہ روس کو یہ اس بات میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا یہ امریکہ اور مغرب کی پالیسی کو ان پہ ٹو نہیں کر سکتا. روس بھی وہی کچھ کر رہا ہے. وہ اپنی سیاسی اور معاشی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نئی شراکت داری تلاش کر رہا ہے، جس طرح انڈیا نے کیا ہے. سب کو حق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی خطے اور عالمی سیاست کے محرکات بدل رہے ہیں. اب سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کو معاشی مسائل کا بڑا سامنا رہا، لیکن اب وہ ایک بار پھر ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. جب انڈیا اور امریکہ ایشیا پیسفک میں چین کے رسوخ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اتحادی بن چکے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے، تو روس پاکستان کی طرف تھوڑے سے جھکاؤ کو جائز تصور کرتا ہے. پاکستان کو امید تھی کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے اپنے پرانے ٹرمپ جو اتحادی وہ پاکستان کے ساتھ وہ رویہ روا نہیں رکھے گی جو اس کے پیش نظر ٹرمپ نے روا رکھا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہوا ہے.
हालांकि पाकिस्तान की मर्जी के बगैर तो ये मादा हो ही नहीं सकता था कि वो अफगानिस्तान से निकलते इस तरह खैर से निकल आते। अब पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं रह सकता। अच्छा, और ये देखिए पाकिस्तान को तो अब एहसास हुआ है, जैसे आपने इंडिया का बताया कि इंडिया कैसे वो डील कर रहा है रशिया, चाइना और उसी की तरफ बरतानिया को, वो हमसे ज़्यादा अक्लमंदी से पाकिस्तान से डील कर रहे हैं मैं इसमें। वही सिर्फ आ रहा हूँ ना, अब चलिए अभी किया सही देर आए दुरुस्त वाली बात कर लेते हैं कि इस खत्ते से पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को बदलने की जरूरत को यानी फौरी तौर पर महसूस कर लिया है। पाकिस्तान अब भी वाशिंगटन के साथ तल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। अगर बयान देखें हमारे खारजा पॉलिसी के, इसलिए कि जो हमारे अमेरिका के साथ मतलब बड़े पुराने गहरे तल्लुकात है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि वो तमाम मुद्दों को एक ही टोकरी में नहीं रख सकते। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत किया है, मजबूत तर कर रहा है, और अब पाकिस्तान जो है रूस के साथ तल्लुकात बढ़ाने के इम्कान को देखना चाहता है और उसी पे काम हो रहा है। चीन उसके साथ है। वाशिंगटन इस्लामाबाद के तल्लुकात में तनाव और बदएतमादी ने अब एक ऐसा खला पैदा कर दिया है जिसे चीन ने आगे पूरा कर दिया है। अब रूस भी इस खला को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। जो आपका सवाल का जवाब है वो ये है कि रूस भी, क्योंकि रूस ने भी इस खित्ते में, अगर हिंदुस्तान जो है यानी इतनी पुरानी 6 दहाइयों की जो अपनी दोस्ती थी, वो रूस को एक तरफ करके अमेरिका की तरफ चला गया, अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, अमेरिका मगरब से तल्लुकात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, अमेरिका और मगरब से उसने अपने असला की खरीदारी शुरू कर दी, और इसके बाद उसे आप देखिए तो क्या रूस, आप क्या समझते हैं कि रूस में हाथ में हाथ रख के बैठा रहेगा? रूस को भी इस वक्त तो मदद है इस मामले में अपनी 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 पुरानी ताकत को हासिल करने के लिए कि सबसे पहले वो अपने पड़ोस के अंदर अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाए, उनके साथ अपनी दोस्ती तलकत बढ़ाए, ताकि जितनी दोस्ती ज्यादा होगी इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ उतनी बड़ी उसका उसका एक उसके लिए बेहतर होगा। चले चले आपके इसी दोस्ती के सवाल के अंदर आपने देखा होगा कि रूस ने पिछले 8-10 साल के अंदर जो चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। मगर उस ताल्लुकात का आप समझते हैं कि रूस को कुछ फ़ायदा हुआ है अभी तक? क्योंकि अभी तक चीन ने जो पोज़ीशन अपनी सँभाली हुई है, वो ये है कि एक तो उसने रशियन जो इन्वेजन है, उसको उसने उसकी तायीद नहीं की। दूसरा जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं वेस्ट की तरफ से, उसने उसकी भी तायीद नहीं की। दोनों तरफ से वो खामोश है। देखिए, चाइना चाइना की खामोशी हमारे लिए, उसकी चाइना की खामोशी को नई नहीं है। उसकी खामोशी ही ताकत है उसकी, है नहीं? हाँ, उसकी खामोशी में उसकी ताकत है। हुँ, उसकी वजह है कि चाइना ऑलवेज कीप देयर कार्ड्स विद हिज चेस्ट। चाइना अपनी पॉलिसी जल्दी उसे उसे बाहर नहीं किया करता, लेकिन उसका अमल उसे बता देता है। और आज तक आप देख लीजिए कि चाइना ने बड़े धीरे-धीरे, मतलब उसने अपने इक़दामात किए हैं। और वो फिर दूसरी बात ये है कि चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है, चाइना नेवर कीप देयर फीट इन द मड। वो हुँ। बड़े पाँव जमा के काम करने वाला है। चाइना की अब तक जितनी भी पॉलिसी हैं। दूसरी बात ये है कि चीन और रूस जो है सारे इस खत्ते में सारे इकट्ठे हैं। ये कहना कि आपने यूक्रेन के मामले में कि रूस ने चीन से मतलब सलाह नहीं की होगी, बहुत मशवरा किया होगा। लाजमी बात है कि अगर आप देखें उस तरह अगर चाइना को यानी क्वाड के तहत दूसरे के तहत जो उसको घेरने की कोशिश की जा रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि चीन जो है यानी रूस की हिमायत नहीं करेगा? यह तो आपको पता है, ये तो दुनिया का बड़ा पुराना असूल है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। दोस्त था। और ये तो इन्होंने ये दोनों दोनों की खैर इसी के अंदर है कि अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो बड़ी ताकत होगी। हुँ। चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, चाहे वो ताइवान का मसला हो, चाहे वियतनाम का मसला हो, चाहे कि रूस के वो चाइना के जो खुले पानी का मसला सुनेगा वो पानी हो, उसका मसला हो। ये तो सारी बातें आप भी जानते हैं, ये ढकी छुपी बातें तो नहीं है। अब ये गोया इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। आपको याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम के मुताबिक अभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकला नहीं था, तो मैंने आपसे ये बात कही थी, अगर आपको याद हो अपने पुराने प्रोग्राम निकाल देखिए, मैंने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। और अमेरिका जो है अपनी वो जो इसके सर पे इसने अपनी आलमी ताकत जो हेड सजा के रखा हुआ है, इसको अपने उस हेड को थामने में बड़ी दिक्कत पेश आएगी, ये थाम नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे ये भी कहा था अपने एक प्रोग्राम में कि इस वक्त अमेरिका ने जो नंगी तलवारें दुनिया के सर पर रखी हुई हैं, इसके हाथ से गिरने की देर है कि ये तलवारें दूसरे लोगों के हाथ में आ जाएंगी, और फिर वो तलवारें जो है वो किसी का लिहाज नहीं करेंगी सर कलम करने में। अब यही हुआ है अफगानिस्तान के अंदर से, जो ही उसका खला हुआ है अमेरिका का, तो आप अमेरिका का डाउनफॉल देख लें आप हर जगह से, कैसा डाउनफॉल हो रहा है।
آپ کے سامنے ہے. اور رشیا نے اس کا فوری طور پہ فائدہ اٹھایا. رشیا نے سب نے اٹھایا ہے. رشیا نے زیادہ اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کس طرح بھول سکتا ہے کہ وہ ایک عالمی طاقت تھی ان کے مقابلے میں, اور اس کو توڑا گیا, اس کے ٹکڑے کیے گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ روسی سے آسانی سے بھول گیا ہوگا؟ یہ پوٹن نے باقاعدہ طور پہ اپنے روس کو جو سکی ہوئی وہاں پہ, اس کا آہستہ آہستہ اس نے, آپ دیکھیے کہ اس نے روس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا, معاشی طور پہ اسے کھڑا کیا, اس کو دوبارہ دنیا کے اندر پھر لے کے آیا. آج وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس نے ساری عالمی طاقتوں کو للکار دیا. اچھا کیسے کیا چلیں سر, اس کو تھوڑا سا مزید ہم یورپین پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیونکہ رشیا نے ان یورپین کنٹریز کو گیس پائپ لائن کے ذریعے انرجی پرووائڈ کرنی ہے, اور اس کا سب سے زیادہ بڑا بینیفیشری جرمنی ہے, اور اس نے اعلان کیا کہ ہم نے وہ جو معاہدہ وہ شیلف کر دیا ہے. مگر پھر بھی ان کو ضرورت رہے گی رشیا سے انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو پورے یورپین کنٹریز بھی اس حساب سے ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں, اور جو پابندیاں لگا رہے ہیں وہ ان پابندیوں کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. تو یہ بھی تو ہے نا کہ یہ جو ان کے اندر کا جو اتحاد ہے, اس میں جرمنی کا جیسے تھوڑا سا لگتا ہے کہ سٹانس ڈفرنٹ ہے, فرانس کا ڈفرنٹ ہے, اور باقی جو امریکن کنٹریز ان کا ڈفرنٹ ہے, کیونکہ جرمنی اور فرانس ان کے تو اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ آن سٹیک ہے نا رشیا کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ وقفے پہ جانے میں کتنی دیر آپ باقی ہے, تاکہ اسی سوال سے میں آپ کو جواب دوں. وقفے پہ جانے کے لیے سر 9 منٹ ہے. اچھا چلیے, میں شارتن آپ سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ صرف آپ نے جو یورپ کی بات کی ہے, یورپ نے جنگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک. انہوں نے پہلی عالمی جنگ میں, دوسری عالمی جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے. اپنے ملکوں کو, ان کے ملک ٹوٹ گئے, ان کی معیشتیں بکھر گئیں, کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے ان کے. آج تک وہ اپنے ان زخموں کو چاٹ رہے ہیں. مطلب یہ ایسی معمولی بات نہیں. اب وہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے ان کو پہلے عراق میں جانا پڑا. عراق میں تو انہیں اتنا نقصان نہیں ہوا, عراق سے تو پیسے کما کے نکلے. عراق کا تیل پی لیا, عراق کا پیٹرول لے گئے, ان کی پوری معاشرت برباد کر دی گئی. ان کے میوزیم تک کے جو تھے فن پارے وہ اٹھا کے لے گئے. لیکن افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان پیٹرول نہیں تھا, لیکن افغانستان اس لیے بہت اہم تھا کہ یہ بہت بڑی گزرگاہ بننے والا ہے اس تمام ممالک کے لیے. جو کہ آپ پتہ, طالبان کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ امریکہ نے پوری کوشش کی تھی طالبان کو اس بات میں منانے کے لیے کہ ہمیں پائپ لائن گزرنے کی اجازت دیں. طالبان نے اجازت دے دی تھی, پر طالبان نے کہا تھا ہمارا حصہ اتنا ہوگا, جس پہ امریکہ تیار نہیں ہوا. تو طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی راستہ نہیں دیں گے. امریکہ کو ہم آپ کو آپ نے پہلے ہمیں بہت دھوکہ دیا ہے, پہلے ہم نے جنگ میں ہم نے بہت نقصان کیا ہے, ہم اپنی راہداری کو, اپنی زمین کو اس طرح میں بیچیں گے نہیں. مطلب ہے انہوں نے اس غلط کا مظاہرہ کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی. امریکہ کو یہ بھی ایک تکلیف تھی. امریکہ کا اگر پرانے, اگر آج بھی آپ نکال کے دیکھ لیں, امریکہ تو باقاعدہ تیار بیٹھا ہوا تھا. یہ رشیا کی جتنی یہ تمام اسٹیٹس ہیں, ان کے جو پیٹرول کو پینے کے لیے وایا گوادر, افغانستان سے راستہ چاہتا تھا, جو راستہ نہ ملا, جو ایک جنگ کی وجہ بنی. اس کے بعد 9/11 کا ایک ڈرامہ رچایا گیا اور ساری باتیں ہوئی. یہ چیزیں تو روز روشن طرح حقیقت بنی ہوئی ہیں. مطلب ہے. اور باقی اب آپ کے سوال کا جواب ہم جو کہا کہ یورپ کا جو معاملہ ہے, تو یورپ کیوں آئے گا امریکہ کی جنگ کرنے کے لیے اس معاملے میں؟ اس کو اس جنگ میں کیا ملنے والا ہے مجھے بتائیے. ہر آدمی اگر وہ جنگ کرتا ہے اس کو مفادات ہوتے ہیں نا. نیٹو کے کیا مفادات ہوں گے؟ نیٹو اب بھی نیٹو جو اس لیے اس کے ساتھ یوکرین کے ساتھ اپنی بینگیں بڑھا رہا ہے, اس لیے کہ ہم روس کو کارنر کر دیں, اور ان ملکوں کا جو پیٹرول ہے اس کو لینے کے لیے پھر پاکستان کو دبایا جائے, پاکستان کو پھر دوبارہ یعنی کیا جائے. یعنی الٹیمیٹلی راستہ پاکستان ہی کا ہوگا. افغانستان کے ساتھ جو انہوں نے اس سختی سینکشن لگا رکھی ہیں, وہ اس لیے سینکشن لگا رکھی ہے معاشی طور پہ. اب کیونکہ دیکھ لیا کہ جنگ کے طور پہ ہم طور کو جھکا نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ معاشی طور پہ ہم ان کو جھکا سکیں, ان کو توڑ سکیں, اور یہ تیار ہو جائے ہمارے ساتھ پائپ لائن کا وعدہ کرنے کے لیے. پہلے افغانستان تیار ہو جائے, اس کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ بھی ہم جو معاملہ طے کر لیں گے. ون ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ون ورلڈ آرڈر مطلب ہے کہ ایک ہی ساری دنیا میں حکومت کی جائے اور تمام کو اپنا غلام سمجھا جائے. یہ کس زمان میں ہٹلر پہ تھوپتے ہیں کہ ہٹلر کی یہ پالیسی تھی, لیکن اب تو یہ خود کر رہے ہیں. ون ورلڈ آرڈر جو چلیں سر, میں آپ کے لیے ایک سیناریو رکھتا ہوں. میرے سامنے ایک نقشہ پڑا ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں بھی تو ہو نہیں سکتا اتنا جلدی, کہ نیٹو کی ایکسپینشن سنس 1997 انہوں نے 14 جو ہے ممالک ان کو شامل کیا ہے, جس میں سے اب یہ یوکرائن کو شامل کرنے کے لیے جا رہے تھے نیٹو میں, اور پھر یہ جو رشیا نے ایک بیس بنایا کہ اگر نیٹو یوکرائن کے اندر بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اٹس اے تھریٹ ٹو مائی سیکورٹی. تو اب اس کی جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ ہیں جیسے ایسٹونیا, لیٹویا, لتوینیا,
یہ بڑی چھوٹی اسٹیٹ ہیں جو بیلاروس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، اور اس کے ساتھ پولینڈ بھی ہے، اور اس وقت بیلاروس کے اندر رشین فورسز بھی ہیں. جیسے اب نظر آ رہا ہے کہ یوکرائن اس وقت رشیا کے کنٹرول میں تقریباً آ چکا ہے. ریزسٹنس ہوگی، دیکھیں کتنا عرصہ ریزسٹنس ہوتی ہے. تو اگر اگر ایک سینیریو ہے کہ یہ بیلٹک اسٹیٹ جیسے اسٹونیا، لیٹویا، لتھوینیا، اس میں سے کسی اسٹیٹ کے اندر وہ رشیا اپنا دوبارہ اثر و رسوخ لا کے اس کو اپنے اندر کنٹرول میں لے کر آنا چاہے جیسے اس نے یوکرائن کو کیا ہے، تو پھر تو یہ بڑی ان کو جنگ کی طرف جانا پڑے گا نا، کیونکہ وہ تو نیٹو اسٹیٹ ہے. یوکرائن تو ابھی نیٹو اسٹیٹ نہیں تھی، تو وہ تو ایک واپس اس عالمی جنگ کی طرف جائیں گے نا، جس کی طرف آپ نے بھی خدشہ ظاہر کیا اپنے کالموں کی شاید تیسری جنگ عظیم بن جائے. تو پھر تو یورپ مانے یا اس کا دل نہ بھی چاہے تو بائے جو ان کے اپنے قانون ہیں نیٹو کے اس کے تحت جنگ میں جائیں گے. پھر وہ 1945 تو بھول جائیں گے نا. دیکھیے جی، میں اب وقفے کو چند سیکنڈ ہی باقی رہ گئے ہوں گے. آپ وقفہ کر لیں. آپ چلیں وقفہ لیجیے. میں اس کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک ہی نشست میں دوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ بھی اور آپ کے سننے والے بڑے ذہین و فطین ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں گا، اس کے بعد سارے سوالوں کا جواب جو اس کہانی میں آ جائیں گے. چلیں چلیں ٹھیک ہے. دین وی ہیو ٹو گو انٹو دی بریک. ہم نے بریک پہ تو جانا ہے تو تھوڑا سا جلدی چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی موضوع کے اوپر آپ سے میں اپنے اس سوال کا جواب لینا چاہوں گا. جی جی، اسی سوال آپ کو جی. جواب دوں گا انشاءاللہ. For my listeners, if they want to ask a question, they can call us on 0333 and they can also send us a text message on 0333 بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن جاری ہے ڈاکٹر سمیلہ ملک صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹل دین السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو ریوائو ایف ایم 94.1. I'm your host معاذ راجہ، پاکستانی ویژن ویکلی پروگرام سے جی سمیلہ ملک صاحب، میں پروگرام میں جانے سے پہلے آپ کو بڑا سناریو دیا تھا کہ اگر رشیا یوکرائن کے بعد لیٹویا یا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا اس تو نیٹو فورسز ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ آ جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ تو یہ بھی دنیا کو پیغام جائے گا نا کہ چائنا تائیوان کے اوپر اپنا حق جمائے اور اس کے اوپر اپنے فورسز ڈال دے، یا پاکستان کشمیر کے اوپر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بڑا ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں آپ کو اس کے جواب میں ایک چھوٹی سی ادرائے تفنن کہانی ایسی سنا دیتا ہوں. آپ اور آپ کے سندھ بڑے ذہین ہیں، وہ ساری آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس میں کور ہو جائے گا. اور جو نئی جنگ سینیریو آپ سامنے، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. جنگی سیناریو کو آپ کہانی کے ذریعے حل کرنے لگے. بات یہ ہے کہ یوکرائن جو ہے نا، اس کی پہلے روس سے منگنی ہوئی تھی. وہ 1999 میں ٹوٹ گئی کہ یہ لڑکا کماتا نہیں ہے. اب محلے میں مشہور ہو گیا کہ جی یوکرائن کا ایک امریکہ نام کے ایک اوباش مادہ لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اور وہ جلدی نیٹو نام کی رسم کرنے لگے ہیں. امریکہ اور روس کی کالج کے وقت کی دشمنی بھی ہے، پرانی دشمنی ہے. روس نے سمجھایا کہ دیکھو یوکرائن، تو میری عزت ہے اور میرے سر کا تاج بننے والی ہے. امریکہ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا. اور یوکرائن کی آنکھوں میں تو امریکہ کی دولت دیکھ کر وہ خیرہ ہو چکی تھی. جس سے پنجابی کہتے ہیں نا، مر گئی اسی ہوتے. تو اس نے جواب دیا، جا پکڑ جانا ہوئے تھے. تیرا میرا جو امریکہ تیرا دند باندھ دے گا اگر تو میرے بنگی آنکھیں دیکھے بھی. امریکہ بھی یوکرائن کو دلاسے دیتا رہا کہ روس کی جو گیس کی ایجنسی ہے نا، میں اپنے برگر دوستوں کو کہوں گا کہ روس سے گیس نہ لیں، جو ابھی آپ نے انٹرو میں سوال کیا تھا. یہ خود ہی بھوکا مر جائے گا. بس تم نیٹو سے جلدی سے منگنی کا اعلان کر دو. بس یہ باقی ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں، تاکہ ہم تمہارے اس منگنی میں شریک ہو سکیں، شادی کی مطلب باراتی بن کے آ سکیں. لیکن امریکہ یہ بھول گیا کہ روس کا ماما جو چین ہے نا، وہ ولایت جا کر اس نے کافی امیر ہو گیا. وہ کافی امیر ہو گیا. اس نے پھر روس سے کہا، پت پیسے کی پرواہ نہ کری، بس نیوا نہ ہوئی، میں تیرے نال ہوں، تو گھبرا نہیں. اب یوکرائن روس کے چچا کی بیٹی بھی تو ہے نا. ماما ذرا چپ کر کے پیچھے کام کرتا ہے، وہ ماما ہے نہیں. ہاں، یوکرائن روس کے چچا کی بیٹی بھی ہے. اس نے کرمیا کالونی میں ایک پلاٹ دادا کی طرف سے وراثت میں ملا تھا اسے، اور روس نے پھر رفڑ ڈال دیا. یہ پلاٹ دادا نے مجھے دیا تھا، اب اس نے بندے بٹھا کے اس پر قبضہ کر لیا. 2014 کی بات ہے، میں کریم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب یوکرائن بڑی روئی دوئی، وہ امریکہ اس بغیر کو پلاٹ نہ چھڑا، میرے پلاٹ تو چھڑا دے. امریکہ جانتا تھا کہ روس کے پاس اس کے دادا سوویت یونین کی بڑی میگزین والی بندوق ہے، تو وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا چھوڑو ڈارلنگ،
ہم اس کو بھوک سے مار دیں گے، معاشی طور پہ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. تم نیٹو والی جو رسم ہے نا اس کو تو پورا کرو، پھر اس کو دیکھتے ہیں روسیا کو. اب یہ خبر روس کو بھی پہنچی، کبھی اس کی دلہن کو یہ اڑانا چاہ رہا ہے. اس نے اپنے دو کزن جو ہے نا ان کو کہا، اوے یوکرین کے گھر میں 2 کمرے دستخط تمہارے ہیں، کر لو قبضہ، کوئی چینی بھی ہوئی تو میں دیکھ لاں گا. اب انہوں نے سارا معاملہ کر لیا، بات ہوگی ساری، مطلب اب آپ کے سامنے ہی ہے جو سارا کام ہوا. اب روس نے یوکرین کو پھر سمجھایا کہ دیکھو میں جو تمہیں بات سمجھا رہا ہوں میری بات سن لو، پھر پچھتاؤ گی. لیکن یوکرین کے سر پہ امریکہ سوار تھا. آپ کو پتا ہے اس کا بھوت اترنا بہت کم ہے. اس نے اپنے اسی کے بھوت میں پہلے سب کچھ قربان کر دیا ہوتا، اپنے سارے یورینیم کے ذخائر بھی ختم، اس سے بھی دستبردار ہو گیا ہوتا، سب کچھ کر لیا ہوتا. اس نے کہا اچھا تو باز نہیں آتی، لے میں بلا لا میں آتی، میں چکن لگا، چک لیا. اس نے روس نے اپنے کنٹوٹے بھیج دیے وہاں پہ. کنٹوٹے وہاں گئے تو انہوں نے جا کے یوکرین کے دائیں بائیں میں اس کے گھر کے آر پار جب چیزیں توڑ پھوڑ کی تو یوکرین کو ہوش آئی، یہ کیا ہو گیا. وہ جس سے میں عشق فرما رہی تھی وہ تو میں پیچھے رہ گیا، وہ تو آ نہیں رہا. اس نے پھر دعائی دی کہ کہاں ہو تم. امریکہ یار نے کہا کہ اپنے برگر یاروں سے کہا یار میری مدد کو آؤ. ان کا امریکہ بات یہ ہے اگر ہم تمہاری مدد کو آئیں جس جو مدد مانگ رہے ہو تو پھر باربیکیو کیسے کریں گے، وہ گیس بند کر دے گا ساری گیس کی ایجنسی جو اس کے پاس ہے. پھر ہم باربیکیو کیسے کریں گے، ہمارے گھروں کے چولہے کیسے چلیں گے، ہمارے جرمنی اور فرانس نے کیا باربیکیو کیسے کریں گے؟ یہ کیسے کریں گے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں یہ کیسے چلیں گی، گاڑیاں کیسے چلیں گی. وہ ساری دنیا تاریخ ہو جائے گی. یاد ہو گئی ہے نا کہ تم ہمیں اسی ریٹ کے اوپر گیس دو ہمیں یا اس کا بندوبست کرو. اب امریکہ نے کوشش کی، اس کا ایک اور لے پالک تھا قطر سے بات کی کہ قطر سے گیس لی جائے. لیکن اتنے کم عرصے میں قطر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام وہ اتنی گیس وہاں پہ فراہم کر سکے. روس بھی یہ بات سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اپنے جو کنٹرٹو کو کہا کہ کم چپ کر رکھو، کم چپ کر رکھا انہوں نے. پھر روس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ان امریکہ اور مغربی نیٹو کی ساری پاورز کو کہ اب یہ حد ہے، اس حد سے آگے آئے گٹے پہ دیں گے. اور اس نے کہا بڑا ایسے مین اٹ. اس نے بھی اپنے جہاز آگے کر دی، سارے معاملے کر دیا. اب امریکہ نے کہا کہ اب جو برگر یار انہوں نے بھی جواب دے دیا جن کے کندھے پہ میں نے بندوق رکھ کے چلائی تھی اس کو یوکرین کو دلاسے دیے تھے. اب یوکرین کو جب امریکہ کی بے وفائی کا پتہ چلا تو اس نے کہا مرنے کچھ تو کر، ٹوٹ پڑے کچھ تو میرا کر، میں تمہارے نہیں. امریکہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاز لے کے نا تم میرے پاس آ جاؤ، جہاز لے کے میرے پاس آ جاؤ، تم پیچھے فوجیں لڑیں گی دوسرے لڑیں گے تو ہم یہاں باہر بیٹھ کے تمہاری مدد کریں گے. مطلب آج صبح ہی اس نے یوکرین سے دھکا دیا. اس نے کہا کہ بشرم مجھے پتا ہوتا ہے کہ تو میرے ساتھ یہ کرے گا تو میں تو کبھی یہ نہ کرتی. اور امریکہ کو اس یوکرین کو پتا چل گیا ہے کہ بھی یہ تو میری وہ یاری ہوئی کہ لائی بے قدرانہ یاری تے ٹوٹ گئی چڑھا کر کے، وہ تو میرے ساتھ وہ ہو گیا کام. مطلب اب اس نے دنیا کو بھی یہ پیغام مل گیا یوکرین کی طرف سے کہ ہم نے امریکہ اور مغرب کے کہنے پہ اپنے جو یورینیم کے ذخائر سے دستبرداری کی تھی، اپنی ایٹمی قوت سے دستبرداری کی تھی، اگر وہ ہم نہ کرتے تو آج رشیا کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ رشیا پہ بھی حملہ کرتا یا ہمارے اس کنٹوٹے بھیج کے ہمارے جو ہے دیوار کو پامال کرتا، میری عزت کی طرف بڑھتا، اثر کام کرتا. اور یہی وجہ میں آپ کے ذریعے پاکستانی قوم کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے پاس اگر جو یہ ایٹمی قوت ہے یہ بطور کی نعمت کے ہے. وہ ایٹمی قوت جو ہے اس کے ہوتے ہوئے 100 مودی بھی آنکھ ٹیڑھی کر کے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے. اکٹھے ہو جائے امریکہ بھی اس کے ساتھ آ جائے، دنیا سارا مگر اس کے پاس آ جائے. لیکن آپ یاد رکھیں جیسے آپ کہہ رہے تھے اس میں پابندیاں لگائیں گے، اب پاکستان کو میدان میں اترنے کا طریقہ آ گیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، مطلب میں کہتا ہوں کہ روس نے تو یہ کام کر لیا ہے. اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چین جو ہے نا وہ بھی اپنی منگ کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے تائیوان کو. اور تائیوان نے بھی دیکھ لیا ہے یوکرین کا حال. کہتے ہیں کہ چند جہازوں نے فلائی اوور بھی کیا تھا. تائیوان نے بھی دیکھ لیا ہے اور تائیوان کو اس سے پہلے پتا چل چکا ہے کہ میرا کزن جو ہانگ کانگ تھا اس کے ساتھ کیا حال ہوا، وہ بھی اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. چین نے پکڑ لیا اسے، چھوڑا تو نہیں. اب تائیوان جو ہے نا وہ بھی
سوچ رہی ہے کہ میں امریکہ کی انگوٹھی اتار کے اس کے منہ پہ ماروں اور چائنا کی دی ہوئی گوٹے کنارے والی چادر جو اپنے سر پہ رکھ لوں تو زیادہ بہتر ہے. یہاں وہ تبدیلی ہوگی. اب ایک بات جو میں اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے یا پاکستان کے ان مقتدر حلقوں سے کہ تمہاری بھی ایک منگ ہے کشمیر کے اندر 70 سال سے اب تمہاری منگ ہے وہاں پہ. سر یہ سوال تو ویسے سوری سے اسٹیبلشمنٹ سے کریں نا. میں مقتدر حلقے تو کہا تو ہے یا کو اور کیا اچھا آپ میرا وہ تو سر سننے میں آ رہا ہے پچھلے دنوں میں ایک انالیسز سنا تھا. آپ نے بتا تو دیا کہ آپ اسی طرح کہیں نا کہ آپ میرے گھاٹے کو تلوار کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. چلیے میں کہتا ہوں کہ اس کی جو 70 سالہ پرانی منگ کشمیر میں ہے وہ 70 سالوں سے ہماری بار بار بے وفائی کے باوجود وہ منگیتر جو ہے قربانیاں دے رہی ہے. اس کے دل میں صرف اس کے دل کے آئینے میں صرف پاکستان ہی پاکستان ہے. منگیتر بھوکا ہے نا سر. ہم کیا کریں؟ ہم کو کیا کہنا چاہیے اس منگیتر کے ساتھ جو کہ اتنی وفادار ہے؟ ہماری منگیتر تو ان کے درمیان بیٹھ کے نعرے لگاتے رہی کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے. سر کشمیری لمبی سید گلئی نے اپنی جان قربان نہیں کری اس کے لیے. بالکل. اب یہ مجھے یہ بتائیے آسیہ اندرابی کہاں ہے اس وقت؟ ایک عورت ہونے کے ناطے اس نے کیا مردوں جیسا رول ادا کیا ہے، کیسی مجاہدہ ہے. اس کا شوہر 34 سال سے جیل کے اندر، خود بھی وہ جیل تہاڑ جیل کے اندر، ایسی جیل جو کہ کالا پانی تصور کی جاتی ہے. کیا وہ منگیتر اب تک قربانی نہیں دے رہی؟ مطلب کتنی قربانیاں آپ اور کو چاہیے آپ کو؟ وہ تو مگر یہ آج بھی کہا جا رہا ہے سر اسپیشل بریفنگز میں اور یہ انالیسس سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے کشمیر کے مسئلے کو، چائنا بھی کہتا ہے کہ آپ اس کے مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے ٹھیک ہے رکھیں، مگر آپ اپنی جو ٹریڈ وغیرہ ہے اس کے اوپر فوکس زیادہ کریں، اس مسئلے کو چھوڑ دیں. دیکھیں جی چین نے تو کشمیریوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ تمہارے پاس اگر چین میں آنا چاہتے ہو تمہارے کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ویزا تو ایک طرف پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ. چین نے تو یہاں تک کشمیر کو آزادی دے رکھی ہے اپنے یہاں آنے کی. اس سے زیادہ اور کیا وہ مطلب کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے. آپ پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ اس نے آپ نے ہندوستان کی بات کی تھی، امریکہ مغربی، آپ نے چین نے کیا کیا؟ چین نے بھی اپنی بڑی بندوق سنبھالی نا. اس نے ہندوستان جو تھا جو کہ امریکہ کی بڑی محبوبہ بنا ہوا تھا وہ نکلا نا لداخ کے اندر. تو آپ نے دیکھ لیا نا کیسی پھینٹی پڑی وہاں پہ ہندوستان کو کہ اس کا راج ناتھ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس نے چیخ پڑا. اس نے کہا کہ 100 گنڈے بھی کھاتے 100 جتیاں بھی کھاتی انہوں نے. امریکہ سے کہتے امریکہ پھر نہیں آیا. اور اس نے باقاعدہ طور پہ راج ناتھ نے پارلیمنٹ میں یہ دہائی دی کہ 46,000 مربع میل جو ہے لداخ کا وہ چین کے پاس چلا گیا. ہمارے پاس ایک چوتھائی رہ گیا ہمارے پاس، اس سے بھی کم ہے. تو یہ پیغام تو چلا گیا نا. وہ جو چین نے کہا تھا اچھا تو امریکہ نہ رل کے میرا محاصرہ کرنا چاہ رہے، کوارڈ کے اندر تم داخل ہوئے، یہ کرنا چاہتے ہو، دیکھ لو. اب دنیا کو تو اس پیغام مل گیا. اب چین نے ایسی $5,000 بلین کی انویسٹمنٹ کا پروگرام نہیں بنایا ون روڈ ون بیلٹ کا، جو سارا یورپ اس کو لے گا مطلب ہے. اور یورپ کو ضرورت ہے اس بات کی. آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ نے کہا نا کہ مغرب کیا کرے گا، مغرب کو آنا پڑے گا اس قیمت کے اوپر. مغرب کو میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب نے جنگ کے اندر بہت کھویا ہے. مغرب کے عوام جنگ نہیں چاہتے، وہ کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ان کی جو انٹیلیجنسیا ہے جو ان کی ہے وہ اوپر والے جو ہے مطلب اس میں پینٹاگون بھی ہے، FIA بھی ہے، اور جو بڑی بڑی ہے وہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، تیل خریدنے کے تیل کو حاصل کرنے کے، اس کو ملکوں کو غلام بنانے کے لیے وہ پالیسی کرتے ہیں. لیکن پبلک سمجھ چکی ہے اس بات کو. مگر سر یہ جنگ میں نہ جانے کی خواہش یہ ان کی کمزوری بھی تو بن جائے گی نا، پھر رشیا مزید پاورفل ہو جائے گا. دیکھیے رشیا اپنے علاقے میں ہے نا اس وقت. آپ خود گئے نا رشیا کو اس کے علاقے میں جا کے چھیڑنے کے لیے. نہیں مگر وہ جو ابھی نیٹو اسٹیٹ ہے ان کی طرف بھی تو آ سکتا ہے نا اگر انہوں نے اسی طریقے سے کمزوری دکھائی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے پہلے جب امریکہ اور روس دونوں سپر پاور تھیں، دونوں مقابلے کی تھیں، تو انہوں نے ساری دنیا کو تقسیم کر رکھا تھا. رشیا کی فوج وہ زبردست فوج تھی کہ جو کہ ہنگری اور چیکوسلواکیہ میں گئی اور 24 گھنٹوں میں سرنڈر کر دیا. پولینڈ وغیرہ یہ سارا آدھا یورپ رشیا کے پاس تھا. لیکن یہ ہے کہ جب اس سے زوال آیا، جرمنی دیکھیں وہ ٹوٹ کے پھر دوبارہ اپنی جرمنی دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا. پولینڈ نکل گیا، سربیا نکل گیا، چیکوسلواکیہ ختم ہو گیا، یوگوسلاویہ ختم ہو گیا. یہ سب آگے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ رشیا اب ادھر تو نہیں جائے گا؟ اب دنیا کے ممالک نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے، ٹریڈ میں مضبوط ہونا ہے. آپ دیکھیں چین نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے. چین نے آہستہ آہستہ اپنی تجارتی ایسی ترقی کی ہے کہ آج وہ دنیا کا سردار بننے کے لیے جا رہا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں.
میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دوں. آج سے کچھ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ چائنا کے وزیر تجارت کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا, اور ممکن ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کو مل بھی جائے. اسے سی این این کا اس کا انٹرویو تھا. اس نے کہا کہ ہم نے 5 سال کا پہلے پلان کیا تھا. ہم نے 5 سال کے پلان کو فوری طور پہ ہم نے اسے تین سال میں ہم نے اسے 4.5 سال میں ہم نے اسے اچیو کر لیا, اور ہمارے پاس 6 مہینے بچ گئے. ہم نے پھر 10 سال کا پلان بنایا. اب 10 سال کا پلان کو ہم نے جو دنیا میں پلان تھا یہ ہم نے 9 سال میں اچیو کر لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو جو ممالک اپنے پروگرام بناتے ہیں تو وہ اپنے سب سے بڑی کامیابی ناروے کی تھی کہ ناروے نے جو پلان کیا تھا اپنے 5 سال کا پلان, اس نے اس میں سے 89% اچیو کر لیا تھا. اور یہ ریکارڈ ہے دنیا کا کہ جس ملک نے ایک معاشی ترقی کا پلان بنایا اور 89 تک پہنچ گیا. لیکن چائنا نے نہ صرف 100% اپنا وہ پلان پورا کیا بلکہ ٹائم بھی بچایا. ٹائم از منی. ان کا اگلا پروگرام نے 15 سال کا بنایا, اور 15 سال کا جو پروگرام ہے ہم نے 12 سال میں اچیو کر لیا. گویا اگر جمع کریں, اس نے کہا بتایا کہ ہم نے 12 5 میں سال 30 ویل ایڈوانس سے ترقی کی. پھر اس نے کہا کہ اب وقت ایک ایسا آئے گا کہ اس نے کہا کہ ہم تجارت میں اس نے پوچھا اب آپ کو اینڈ ہے آپ کی اس ترقی کا؟ اس نے کہا ہاں ہمارا اینڈ ہے. اس نے مسکرا کر کہا وزیر تجارت نے, اس نے کہا کہ ہم مغرب اور امریکہ کی انڈسٹریوں کے اندر تالے لگانا چاہتے ہیں, اور وہ تالے بھی میڈ ان چائنا ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں, یہ کیا اس بیان کے بعد انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, نہیں کر رہے اپنے. ویسے اسی چیز کو پاکستان کے متعلق سوچیں سر, ہم بھی سنتے ہیں 5 سالہ پروگرام, 7 سالہ پروگرام, 10 سالہ پروگرام. ہمارے پاکستانیوں نے کیوں نہیں اس چیز کے اوپر پراپرلی امپلیمنٹ کیا؟ کوئی بھی 5 سالہ پروگرام انہوں نے بنایا ہے, نواز شریف کے دور میں بھی آیا تھا, بے نظیر کے دور میں بھی آیا تھا, کسی کے اوپر کام نہیں ہوا ان کا. آپ کو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال, جنرل مثال بتا دیتا ہوں آپ کو. ایوب خان کا آخری دور تھا تو چین کے جو لوگ تھے وہ بھٹو کا دور تھا, تو چین نے ایک ڈیلیگیشن آیا ٹیکسلا کے اندر, اور کیونکہ بڈھا کی بہت سی وہاں پہ مورتیاں ہیں, بہت سی جن کی سویلائزیشن وہاں پہ وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو پاکستان نے ایک بہت بڑی کچھ عمارتیں تعمیر کی تھیں. تو جب چائنی ڈیلیگیشن اندر گئے تو دیکھا تو ایک کمرہ ہال تھا, اس کے اندر جگہ جگہ بالٹیاں رکھی ہوئی تھی, وہ چھت ٹپکی ہوا. تو ہمارے جو میزبان سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ یہ ناقص چھت کی وجہ سے لیک کر گئی ہے, اور ہم نے جو اس کے بارے میں جو اس پہ ایکشن لیا گیا ہے. یقیناً اس نے اپنی جو بے شرمی تھی یا کیا کہہ لیں ناکامی تھی اسے چھپانے کے لیے کہا. ان کا یقیناً آپ کے چائنا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. تو وہ چائنی ڈیلیگیشن کا جو لیڈ کر رہا تھا اس نے مسکرا کر کہا, اس نے کہا ہمارے آنے سے ایسے ہوا, ایک دفعہ ہوا تھا, ٹھیکیدار نے یہ کام کیا. پھر ہم نے اس کے بعد یہ قانون بنا لیا کہ ہم نے اس ٹھیکیدار کو جو سر میں جو گولی ماری ہم نے, اس گولی کے پیسے بھی اس کے رشتے داروں سے لیے, پھر اس کے لاش اس کے حوالے کی. اس کے بعد ہماری کوئی چھت ہماری آج تک نہیں ٹکی. اس کے بعد ہماری چھت آج تک نہیں ٹکی. آج بھی ہر سال چائنا کے اندر کرپشن کی وجہ سے درجنوں لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے, گولی ماری جاتی ہے. وہاں کا اصول یہ ہے کہ جس کرپٹ آدمی کو وہ گولی مارتے ہیں اس گولی کے پیسے اس کے رشتے دار آ کے دیتے ہیں, اس گولی کے پیسے, تو تب اس کی لاش جو ریلیز کی جاتی ہے اور اس کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا جاتا ہے. جب تک یہ نظام پاکستان میں نہیں آئے گا, پاکستان میں یہ نظام آنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی, جس نے دنیا ساری بنائی, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے دنیا کو چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہمیں بتایا؟ یقیناً ہمیں قرآن حکیم نازل کر کے ہمیں بتایا گیا کہ ساری دنیا کو چلانے کا طریقہ کیا ہے. قرآن کے اندر معاشرت بھی ہے, معاشرت بھی ہے, اس میں آپس کے تعلقات بھی ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی ہے. اس نے جنگ کے قوانین بھی رکھے ہیں. اسلام تو کیسا مذہب, اس نے جنگ میں کہا کہ درخت کو نہ کاٹا جائے, بوڑھوں مسکینوں کو نہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے, ان کو نہ مارا جائے, اگر قیدی ہو جائیں تو کس طرح ان کی حفاظت کی جائے, غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. جب ہم نے اس کائنات, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ فیکٹری کے مالک ہیں, میں آپ کا ملازم ہوں اور میں آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کروں تو آپ مجھے رکھیں گے؟ آپ نہیں رکھیں گے. آپ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے. آپ نے جو پوچھا سوال کیا, یہ ہماری سب سے بڑی, جب تک ہم نے اپنے رب سے اوفو بالعہد کیا تھا, ہم نے کہا تھا اے رب کریم آپ ہمیں ایسا خطہ دیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ قرآن کو نافذ کریں. ہم نے اوفو بالعہد پورا کیا, 7 دہائیاں ہو گئی ہم نے اوفو بالعہد پورا نہیں کیا.
جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، जिसकी स اور یہ تبھی ہم اپنے یعنی پاکستان کو کامیاب کر سکیں گے اگر ہم اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ चलें اگر وہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو میں بالکل آپ चलें سے आखिर में सिर्फ़ आपसे आधे सेकंड के अंदर पूछूँगा, आप समझते हैं कि ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है दुनिया? नहीं, तीसरी जंग अज़ीम नहीं होगी। ठीक है। इसकी वजह ये है कि अभी नेटो का पुष्पा हो जाना इस बात की दलील है कि वे तीसरी जंग नहीं होगी, बल्कि मज़ीद पुष्पाई उनके हिस्से में आई है। उनके हिस्से में। चलें सर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया प्रोग्राम करने का, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और, लगता है कि यूक्रेन के ऊपर ही हमें बात करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन सर, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह।